مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر صابر فیملی کے جمی مرحومین، منظورین، منظورات و مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والنظر والذکر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمة الطیبین الطاہرین الى ارواح المرحومین والمرحومات معصوم علی صابر، حبیب مانکیہ، غلام علی لاکھانی، انصار حسین صابر، رجب علی مکھانی، شیربانو بنت والجی، شیریں بائی مانکیہ، رقیہ بائی مانکیہ، امینہ بائی معصوم علی، صابرہ بائی حبیب، غلام گلبانو بائی مکھانی، ومیر اسد علی خان۔ اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلوات۔ قابل قدر مومنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں شب شہادت خاتون محشر سیدۃ
निसा आलमीन नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो मजलिस अज़ा जनाब हाजी रमज़ान साबिर साहब, उनकी बेगम साहिबा और साबिर फैमिली की तरफ से मुनअक़िद हो रही है, इसका उन्वान सुखन आज करार दिया है इम्तियाज़ात फ़ातिमिया। आज हम कुछ ऐसे इम्तियाज़ात गिनवाएंगे, ऐसी खुसूसियात का जिक्र करेंगे, ऐसे फ़ज़ाइल गिनवाएंगे जो सैयदा पे शुरू हुए और सैयदा ही पर ख़त्म हो गए। उन फ़ज़ाइल में इनके बाबा भी शरीक नहीं, इनके हस्बैंड भी शरीक नहीं, इनकी औलाद भी शरीक नहीं, वो सिर्फ खातून जन्नत के इम्तियाज़ात हैं। उन इम्तियाज़ात में पहला इम्तियाज़ ये है कि अल्लाह ने अव्वलीन व आखरीन में पहली मर्तबा लक़ब ज़ाहरा जनाब फातिमा को अता किया। फातिमा का नाम पहले भी था, जब शब हिजरत में हुजूर चले गए और मौला कायनात की मईयत में खानदान रसूल मक्का से मदीना गया तो वहां फवातिम साथ थी, 3 फातिमा थी, तो फातिमा का नाम पहले भी एग्जिस्ट करता था, मगर ज़हरा का लक़ब सिर्फ इम्तियाज है मादर हसनैन का। अब ज़हरा का माना क्या है? ज़हरा का माना है दरख्शां, हमेशा परमानेंट शाइनिंग, चमकने वाली बीवी, उसे कहते हैं ज़हरा। इसका जो मेल के लिए लफ्ज आता है वो है ज़ाहिर। हमारे आइम्मा में सिर्फ एक इमाम है 12 के 12 में, या 14 मासूमीन में अर्ज करूं, एक मासूम है जिनका लक़ब ज़ाहिर है और ये मासूमा है जिनका लक़ब ज़हरा है। वो इमाम जिनका लक़ब ज़ाहिर है वो बाबुल हवाइज है, इमाम मूसा इब्न जाफर अल काज़िम सलामुल्लाह अलैह। ज़हरा का लक़ब शहजादी को इसलिए अल्लाह ने अता फरमाया, इसकी वजाहत हमारे इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह ने फरमाई। पूछने वालों ने पूछा कि लिमाजा सुम्मियत जद्दतों का अज़्ज़हरा, फर्जंद रसूल ये बताइए कि आपकी जद्दा का नाम ज़हरा क्यों था? तो आपने जवाब दिया कि ज़माने रसूल में जब हमारी जद्दा नामदार मुसल्ला इबादत पर आती थी तो आपके मेहराब से ऐसा नूर साते होता था कि जिसके सामने आफताब का नूर मांद पड़ जाता था। लोग आकर हुजूर से पूछते थे, या रसूल अल्लाह कामतिल क़यामत, क्या क़यामत की घड़ी आ गई? तो हमारे जद रसूल कहते कि क़यामत की घड़ी नहीं आई, कामत खातूनुल क़यामत फिल मेहराब, खातून क़यामत मेहराब में आ गई। तो जितने वक्त मेहराब में शहजादी आती तो नूर जो सातिअ होता, उस नूर का मुकाबला कायनात का कोई नूर न कर सकता था। इसलिए अल्लाह ने हमारी दादी को लक़ब अता फरमाया ज़हरा, कि जो कायनात में पूरे अजराम फलकी के नूर से ज्यादा मुनव्वर हो। अब यहां मैं एक सवाल करूंगा उम्मत मुस्लिमा से कि अगर बेटी के नूर का मुकाबला आफताब व महताब नहीं कर सकते तो बाबा खाक कैसे रह गया होगा? बाबा में नूर कैसे नहीं आया? यह शहजादी का अजीब इम्तियाज है और अजीब
اعزاز ہے. کتابیں جو لکھی گئی ان میں چیپٹرز قائم ہوئے ہیں. مثلا ایک صاحب نے جو کتابیں لکھی بہت سارے والیوم، ان میں ایک چیپٹر قائم کیا الخصائص الفاطمیہ، کہ میں اس چیپٹر میں وہ ڈسٹنگوشڈ کوالٹیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سیدہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. ان میں ایک کوالٹی یہی جو میں نے عرض کی، وہ لقب زہرا. اگرچہ بی بی کے جتنے لقب ہیں وہ میں یہاں ڈسکس کر چکا ہوں، آج آپ کو میں زحمت نہیں دوں گا کہ دوبارہ ریپیٹ کروں. اتنا ذہن نشین فرما لیجئے کہ بی بی کے اور القاب میں بھی امتیازات ہیں، جیسے محدثہ. مریم کو محدثہ نہیں کہا گیا. مریم کے القاب میں آپ کو محدثہ کا لقب نہیں ملے گا. طاہرہ ہے، محدثہ نہیں کہا گیا. محدثہ مریم کا لقب نہیں ہے، یہ صرف فاطمہ کا لقب ہے. یہ بھی پوچھا گیا کہ بی بی کو محدثہ اور محدثہ کیوں کہا جاتا تھا، تو معصوم نے بتایا اس لیے کہ ہم مسلسل ہماری جدہ نامدار فرشتوں سے گفتگو کرتی تھی اور فرشتے ان کو ریسپانس دیتے تھے. یہ عصمت کی ایک دلیل ہے کہ فرشتہ غیر معصوم سے بات نہیں کرتا، فرشتہ معصوم سے بات کرتا ہے. لہذا شہزادی محدثہ بھی ہے اور شہزادی محدثہ بھی ہے. جیسے طاہرہ مطہرہ، شہزادی طاہرہ ہے اور بھی بیویاں طاہرہ ہے، مطہرہ بھی ہے، شہزادی مطہرہ ہے. ان کی ولادت کی بابت ایک روایت جو نقل کی گئی وہ یہ ہے کہ تشریف لانے والی بیویوں میں جو ان کی مادر گرامی کے پاس آئیں خدمت کے لیے کہ زچہ و بچہ کی خدمت کریں، ان میں سارہ آئی ہیں، زوجہ ابراہیم، مادر اسحاق، حضرت سارہ علیہ السلام وہ تشریف لائی ہیں. حضرت مریم آئی ہیں، آسیہ زن فرعون آئی ہے، کلثوم خواہر موسیٰ آئی ہے. ایک ایک سمت میں یہ بیٹھ گئیں. ادھر رائٹ سائڈ پہ ایک بی بی، لیفٹ سائڈ پہ دوسری بی بی، فرنٹ پہ تیسری بی بی، بیک سائڈ پہ چوتھی بی بی. اور جب یہ شہزادی پیدا ہوئی تو چاروں کی چاروں بیویوں نے، جیسے آپ صلوات بھیجتے ہیں تو ہر طرف سے آواز آتی ہے، پتہ چلتا ہے اس کے گوش و کنار میں ہر ایک کا مذہب ایک ہی ہے، کسی کا مذہب ڈیفرنٹ نہیں ہے. نعرہ لگتا ہے تو ہر طرف سے ہی لگتا ہے. تحسین کے کلمے ہوتے ہیں فضائل اہل بیت پر تو کوئی سمت خاموش نہیں ہوتی. ہر طرف سے آواز آئی کہ یا خدیجہ خذیہا طاہرۃ مطہرہ، اس بیٹی کو لے لے جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے. ظاہر ہے کہ شہزادی کے القاب پہ کیونکہ بحث ہماری 1 سال ہو چکی ہے، آج میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ پہلا امتیاز خاتون قیامت کا. اب دوسرا امتیاز، اولین و آخرین میں کوئی بیٹی، کسی باپ کی کوئی بیٹی ایسی نہیں گزری کہ جسے باپ نے اپنی ماں کہا. اب اس میں ذرا ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جن کو ذرا فضائل اہل بیت کی معرفت نہیں، وہ ذرا ریشنل ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس آئے، آپ نے کالم لکھ دیا ہے کہ وہ ام و ابیہا تھیں، آپ نے ہمارے رسول کی توہین کر دی ہے. میں نے کہا بھائی ہاں ظاہر ہے، رنگیلا رسول کی کتاب لکھنے سے تو آپ کے نبی کی توہین نہیں ہوتی. اگر ان کی بیٹی کو ام و ابیہا کہا جائے وہ بھی ان کی زبان مقدس سے، تو آپ کے ہاں توہین ہو رہی. تو میں نے ان سے کہا حضرت صاحب بات یہ ہے آپ ذرا کے معنی دیکھیے. تو انہوں نے کہا کہاں سے دیکھیں؟ میں نے کہا المنجد میں دیکھیں، لسان العرب میں دیکھیں، جو ڈکشنری کی کتابیں ہیں عربی کی ان میں کے معنی دیکھیے، آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. ہم نے ڈکشنری منگوائی، ہم نے کہا ذرا آپ ہی پڑھیے، ماشاءاللہ بڑے فاضل ہیں، کا کیا معنی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ الام ای الاصل، کا مطلب ہے اصل. میں نے کہا پہلا مسئلہ تو حل ہو گیا نا. الفاطمہ تو ام و ابیہا یعنی الفاطمہ تو اصل و ابیہا.
فاطمہ اپنے باپ کی روٹ کا نام ہے، اصل روٹ کو کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا اسلام کا شجر ہوگا اس کے پتے، ٹہنیاں، تنا سب ہو سکتا ہے، جو روٹ ہے اس کا نام فاطمہ بنت محمد. تو ان کا ایک معنی اصل، فاطمہ اصل و ابیہا. میں نے کہا ذرا اور بھی ملاحظہ فرما لیجیے، اور بھی معنی ہے. تو ایک اور معنی تمرکز لکھا گیا، مرکز، سینٹر جسے آپ کہتے ہیں. تو فاطمہ، الفاطمہ تو مرکز و ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کا سنٹر ہے. لیجئے یہ جو سنٹر ہوتا ہے نا، آپ ملاحظہ فرماتے ہیں یہ سنٹر کو سنٹر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اطراف و اکناف سے اس میں آتے ہیں. آپ کے گھر کو سنٹر نہیں کہتے، اسے سنٹر کہتے ہیں، اس لیے کہ سارے گھر والے یہاں آئیں گے. فاطمہ رسول کا مرکز ہے، رسول بھی فاطمہ کے گھر میں آئیں گے، علی بھی فاطمہ کے گھر میں، حسن بھی فاطمہ کے گھر میں، حسین بھی فاطمہ کے گھر میں، جبریل بھی فاطمہ کے گھر میں، میکائیل بھی فاطمہ کے گھر میں، قرآن بھی فاطمہ کے گھر میں، وحی بھی فاطمہ کے گھر میں، رحمت بھی فاطمہ کے گھر میں، نور بھی فاطمہ کے گھر میں. میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی، میں نے کہا حضرت صاحب قرآن میں جو کہا یہ ام الکتاب ہے، ام الکتاب فاتحہ ام الکتاب ہے، فاتحہ ام القرآن ہے. میں نے کہا ابھی بھی آپ ام کا معنی نہیں سمجھے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. آپ سارا قرآن پڑھ لیں، فاتحہ نہ پڑھیں، نماز نہیں ہوتی. ہر ایک کو مان لیں، فاطمہ کو نہ مانے، نماز مودت نہیں ہوتی، ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ ام القرى. میں نے کہا آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہی المنجد میں لکھا ہے ام القرى، کہ کعبہ کو کہتے ہیں ام القرى، بستیوں کا مرکز، سنٹر. وہی بات آ گئی کہ جتنی بستیاں ہیں کائنات میں سب کے مرکز کا نام ہے، سنٹرل نقطے کا نام ہے کعبہ. اچھا سنٹرل نقطہ کرتا کیا ہے؟ حالانکہ اس سے زیادہ خوبصورت گھر ہیں عام لوگوں کے. جو شاہ سوان ہے وہاں ان کا محل کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، مگر رخ ادھر کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. تو پتہ چلا ام القرى وہ بستی ہے مکہ. ام القرى، جو اسٹیٹس ام القرى کا بستیوں میں مکے کا ہے، وہ ہستیوں میں فاطمہ کا ہے. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ نہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ الخصائص الفاطمیہ کیا ہے، یہ بی بی پاک کے امتیازات کیا ہیں. اور پھر یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ام الکتاب جو فاتحہ کو کہا گیا، اس لیے بھی کہا گیا کہ دیکھیے مجالس سے فاتحہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی زندگی دے، ظاہر ہے موت فوت تو ہے، مجالس سے فاتحہ ہوتی ہے. کوئی بھی مر گیا، آپ نے مجلس سے فاتحہ رکھی. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں مجلس یاسین میں جا رہا ہوں، حالانکہ پڑھتے آپ یاسین بھی ہیں، پڑھتے آپ قرآن بھی ہیں. کبھی نہیں کہیں گے مجلس قرآن ہے آج، کہیں گے مجلس فاتحہ ہے. مجلس میں ذکر اور بھی سورتوں آیتوں کا ہوتا ہے، مگر آپ اسے صرف مجلس فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرحوم کی بخشش میں جو اسٹیٹس فاتحہ کا ہے وہ پورے قرآن کا نہیں، امت کی بخشش میں جو اسٹیٹس فاطمہ کا ہے وہ کسی بیوی کا نہیں. الفاطمہ تو ام ابیہا یعنی اصل و ابیہا، مرکز و ابیہا. ام القرى سے ہم سمجھ گئے، ام الکتاب سے سمجھ گئے. اب ذرا ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ حضور کو امی کیوں کہا جاتا ہے.
اممی سے مراد کعبے والا، امی سے مراد قرآن والا، امی سے مراد جو آرفن پیدا ہوا، اور امی سے مراد فاطمہ کا بابا. کچھ مرادہ فرمایا آپ حضرات نے. یہ ام ابیہا اس لیے کہا گیا. اچھا اب یہاں تیسرا امتیاز سمجھ لیجئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، کہ کوئی باپ کسی بیٹی کے لیے آدم سے لے کر آج تک کوئی باپ کسی بیٹی کے لیے احترام میں کھڑا نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب آدم کی بیٹیاں جو کہ دنیا سے چلی گئی تھیں، بیٹیاں تھیں مگر چلی گئی تھیں کیونکہ نسل چلانی تھی، تو پھر اللہ کی ذات نے حور کو بھیجا، ایک مادہ جن کو بھیجا جس سے آگے نسل آدم قیامت تک چلی. وہ بیٹیاں جو جانے والی ہیں، ان کی نسل بھی نہیں چلنے والی، ان کا احترام کتنا کرنا چاہیے تھا آدم علیہ السلام کو، کہ جو چند دن کی مہمان ہیں، بیٹیاں ویسے ہی مہمان ہوتی ہیں اور وہ ابدی میزبانی الہی میں جانے والی ہیں، مگر آدم کھڑے نہیں ہوئے. آدم سے لے کر آج تک سوائے فاطمہ الزہرا کے یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا کہ باپ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی ایسا باپ جس کے لیے کائنات پر کھڑا ہونا واجب ہے. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ چلے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا فعل، وائز کا کوئی بھی ایکشن وزڈم سے خالی نہیں ہوتا. حضور جو کرتے ہیں یا واجب ہے یا سنت بنتا ہے، ان کے لیے سنت نہیں ہے. یہ کوئی نہ کہے حضور اہل سنت نہیں تھے، حضور اہل سنت ہو ہی نہیں سکتے. وہ کس کی سنت پہ چلیں گے؟ ان کی سنت پہ چلنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں. مگر حضور شیعہ ہیں، اس لیے کہ شیعہ اسے کہتے ہیں من یتولی علیٰ، جو علی سے محبت رکھے. تو کوئی باپ کسی بیٹی کے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوا. اب دیکھیے ماشاءاللہ پڑھے لکھا مجمع ہے اور سالانہ حاضر بھی ہونا ہے، اور ماشاءاللہ آج ہمارے حاجی رمضان صابر صاحب نے ایک خبر یہ بھی بتائی کہ 1973 میں انہوں نے اس مجلس سے شہادت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر کے بیسمنٹ میں شروع کیا تھا، اور آج اس مجلس کو پورے 40 سال ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی دراز کرے، امجد صابر صاحب کی بھی، صابر فیملی کی تمام جتنے بھی بیویاں ہیں، بچے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قائم و دائم رکھے. اور اس مجلس کے صدقے میں صابر فیملی کے تمام مرحومین اور آج کی مجلس میں تشریف لانے والے، مجھ سمیت حاضر ہونے والے تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کی مغفرت ہو. شہدائے کوئٹہ، شہدائے کراچی، سانحہ عباس ٹاؤن کے شہداء، شہدائے گلگت، شہدائے پارا چنار، شہدائے بلتستان، شہدائے زیارت امام حسین، شہدائے پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ، اور شہدائے ملت جعفریہ انحائے عالم میں جو ہو رہے، اللہ ان کے درجات بھی شہدائے کربلا کے ساتھ متعلق. اور اللہ کریم اس قیامت صغرا سے شیعیان علی کو باہر نکالے جو پاکستان میں اس وقت ان پر ہو چکی ہے، اور اللہ ان ظالم حکمرانوں کی حکومتوں کو تباہ و برباد کرے اور عادل حکمرانوں کی حکومت کو قائم فرمائے. تو پڑھا لکھا مجمع ہے ماشاءاللہ. ایک بات میں یہاں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت ہے تو پھر اہل سنت کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ وہ تو ہر سنت میں عمل کرتے ہیں نا. تو ہر اہل سنت کو چاہیے کہ اس کی بیٹی گھر آئے رسول کے اقتدا کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے، کیونکہ ان کا یہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو حضور نے کیا تو وہ ہم نے بھی کرنا. تو کوئی اہل سنت میں نے ایسا نہیں دیکھا جو بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا. اور اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہونا فرض ہے، واجب ہے، تو وہ شیعہ جو سنتیں کم ادا کرتے ہیں، فرض تو پڑھتے ہی ہیں کم از کم، تو وہ کیوں نہیں ادا کر رہے؟
اس فریضہ کو وہ ادا کیوں نہیں کر رہے؟ اگر نہ فرض ہے نہ سنت ہے تو نبی تو کوئی اور کام کرتے نہیں. کچھ ملاحظہ کیا ہے حضرات نے؟ تو یوں سمجھیے کہ یہ شریعت محمد کا انوکھا قانون ہے جو اپلائی صرف فاطمہ پہ ہوتا ہے، کسی اور پہ نہیں ہوتا. کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ. اب یہ کلیہ ہے، یہ کلما جہاں آ جائے، یہ قرآن میں آیا ہے، حضرت زکریا کے قصے میں بھی آیا ہے. کلما دخلا، جب داخل ہوتے تھے، جی ہاں، علیہ المحراب وجد عندہا رزقا، مریم پہ جب داخل ہوتے تو کلیہ یہ تھا کہ سامنے دیکھتے فروٹ پڑے ہیں، کھانے پڑے ہیں جنت کے. تو یہ کلما آج یاد رکھ لیجئے، ذرا تھوڑی سی ووکیبلری بھی بڑھتی جائے مجالس میں. کلما جہاں آ جائے سمجھے وہ کلیہ ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ زکریا آئے ہوں اور مریم کے سامنے کھانے نہ ہو، اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ فاطمہ آئی ہوں اور نبی کھڑے نہ ہوئے ہوں. بیمار ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں، توجہ رہے، سفر میں ہے تو کھڑے ہوئے، غزوے میں ہے میدان میں تو کھڑے ہوئے، مسجد میں ہے تو کھڑے ہوئے. تو پتہ چلا نبی کے لیے تو ایسا فریضہ ہے جیسے نماز ساکت نہیں ہوتی ویسے احترام فاطمہ ساکت نہیں ہو سکتا. کہ آپ کی کنڈیشنز بدلتی رہیں مگر نماز ساکت نہیں ہو سکتی. یہ آج کل بڑی کنوینئنس ہمارے جوانوں نے بنا لی ہے کہ اکٹھی پڑھتے ہیں ایک ایک ہفتے کی. یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ آپ نے بنا لی ہے. بالکل آپ کو جاب پہ پڑھنی ہے، جاب پر نماز پڑھنی. اہتمام کیجئے طہارت کا، آپ ارباب طہارت کے ماننے والے، اہتمام کیجئے. یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ پانچوں اکٹھی پڑھیں یا پوری ہفتے کی اکٹھی پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، ہم ان کے گھر کھانے پہ گئے تو کافی لمبی نماز پڑھی انہوں نے. ہمیں بڑا حسن ظن ہوا. ہم نے کہا بھئی یہ تو ہم سے بھی زیادہ سنتیں پڑھ رہے ہیں. ہمیں خود کافی لوگ اہل سنت سمجھتے ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، سنتیں زیادہ پڑھتے ہیں. تو حالانکہ ہے نہیں ہم، مگر لوگ ایسے غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں یہ تو ہم سے بھی بڑے اہل سنت نکلے کہ نمازوں پہ ہی نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. ان کی بیگم صاحب نے بتایا کہ حضور پورے ہفتے کی پڑھتے ہیں. ایک دن میں خدا را ایسے نہ کریں، نماز کا تمسخر نہ اڑائیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پہ فرض کی گئی ہے. وہ تو ہماری کنوینئنس کے لیے اللہ نے ایک حکم کو واپس لے لیا، ورنہ چاہیے یہ تھا کہ ذرا بھی تاخیر نہ کی جاتی نماز میں. یہ جو تھوڑی سی تاخیر معاف بھی کی ہے وہ ہمارے لیے کہ یہ بیچارے خواہ گناہگار نہ ہوتے رہیں. ورنہ مزاج یہ ہے کہ وقت پہ بالکل ایگزیکٹلی ٹائم کے اوپر. خیر، تو فریضہ کسی بھی صورت میں ہو اس کو انجام دینا ہے. بیمار ہو تو انجام دینا ہے، صحت مند ہو تو انجام دینا ہے، سفر میں ہے تو. اچھا ایک بات اور ذرا اس پہ خاص توجہ رکھیں. انشاءاللہ آج کی جو تقریر ہے کوشش کرتا ہوں ہر سال نئی چیز پیش کروں تاکہ میں بلایا بھی جاتا رہوں. جی ہاں، اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، اسی طریقے سے ہی تھوڑی بہت مارکیٹنگ ہو جاتی ہے. ایک میں آج سوال کر رہا ہوں آپ سے. نماز مختصر ہو جاتی ہے حالت سفر میں، جو 4 رکعتی ہے وہ 2 رکعتی ہو جاتی ہے. کسی ضعیف روایت میں دکھا دیں کہ احترام فاطمہ بھی سفر میں آدھا ہو گیا. کوئی سمجھے آپ حضرات کہ وہ نبی بس اتنے آدھے اٹھ گئے ہوں اور پھر بیٹھ گئے ہوں، تو نبی پورا اٹھ رہے ہیں. تو پتہ چلا نماز وہ فریضہ ہے جو مجبوری میں کم ہو سکتی ہے، احترام فاطمہ وہ فریضہ ہے جو بالکل کم نہیں ہو سکتا. وہ بھی 2 جہاں کے سردار پر. میں اس کو سمجھانے کے لیے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں گا. مثلا میدان محشر بپا ہو، محشر کا میدان ہو، آدم سے لے کے عیسیٰ تک امتوں کے ساتھ ہر نبی ریلیکس تشریف فرما ہو، بیٹھے ہوئے، سب کو اجازت مل گئی ہو
کیا بیٹھ جائیے اور وہیں پر میرا رسول آ جائے. ایمان سے بتائیے کوئی نبی کوئی امام ایسا ہوگا, کوئی امت ایسی ہوگی جو آمنہ کے لال کے لیے احترام میں کھڑی نہ ہو؟ سب کھڑے ہو جائیں گے نا. پھر آمنہ کے لال آئے اور وہ بیٹھ گئے. اب ساری کائنات بیٹھی ہے سرور کائنات سمیت اور فاطمہ آ گئی. تو ادھر رسول اٹھے ادھر کائنات اٹھی. تو جس کے احترام میں کائنات اٹھتی ہو وہ 4 درخت خرما کی محتاج نہیں ہے. تو یہ ملاحظہ فرما لیں. یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جناب سیدہ کے امتیازات میں ایک امتیاز یہ بھی ہے, ایک اعزاز یہ ہے کہ جتنے رشتے عصمت کے سیدہ کے ساتھ ہیں اتنے تاریخ میں کسی بیوی کے ساتھ نہیں گزرے. دیکھیے خود معصومہ, باپ معصوم, شوہر معصوم, اور ایک نہیں قیامت تک آنے والے سارے امام بیٹے معصوم. یہ اعزاز تو کسی نبی کی ماں کو نہ ملا, کسی اور کی ماں کو. یہ اعزاز صرف مادر حسنین شریفین کا. کہ اتنی نسبتیں اتنی کسی اور کے لیے نہیں ہیں جتنی شہزادی کے لیے. جی ہاں, اتنی معصوم نسبتیں, انفیلیبل جو نسبتیں ہیں وہ صرف سیدہ کے ساتھ, سب سے زیادہ نسبتیں سیدہ کے ساتھ. بلکہ یوں کہوں کہ سیادت کی نسبت, سید جو کہلاتے ہیں سادات, سیادت کی نسبت کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اتنی جتنی اس بی بی کے ساتھ ہے. کہ خود سیدۃ النساء العالمین, بابا سید الانبیاء والمرسلین, شوہر سید الاولیاء والمتقین, اور بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ. اتنی نسبتیں کسی اور بیوی کے ساتھ سیادت کی بھی نہیں, اتنی نسبتیں کسی کے ساتھ عصمت کی بھی نہیں. اب سمجھ میں آئی بات اتنی تقریر کے بعد کہ اللہ نے انٹروڈکشن کے وقت بیوی فاطمہ کو مقدم کیوں کیا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا کیوں کہا؟ یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے. ابھی آپ نے حدیث قصہ کی سماعت فرمائی ہے. کچھ لوگ بیچارے جو ان پڑھ ہیں یا پھر کچھ باہر سے مال وال لے رہے ہیں وہ اہل بیت سے منسوب ہر چیز کو نکالنے کے در پہ ہیں. حدیث قصہ کے بارے میں بھی بڑے فتوے دیے جا رہے ہیں کہ حدیث قصہ ہے ہی نہیں. بھیا اگر آئے تطہیر ہے تو حدیث قصہ ہے, پھر آئے تطہیر کو نکالیے قرآن میں سے. اگر حدیث قصہ کو نکالنے کا, یہ تو صرف تفسیر ہے اس آیت کی جو آیت تطہیر ہے. تو حدیث شریف قصہ میں آپ نے ابھی سنا کہ اللہ نے تعارف میں کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اصولاً یہ تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے کہ تعارف میں ہمیشہ بڑے کا خیال رکھا جاتا ہے. تو بڑے تو نبی تھے, تو نبی سے تعارف ہوتا. کبھی نہیں ہوتا کہ بیٹی سے باپ کا تعارف, شوہر کا تعارف بیوی سے ہو, یہ کبھی نہیں ہوتا. بیٹوں کا تعارف ماں سے ہو سکتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آخر کیوں ہم فاطمہ تو اب جو اب تک کی تقریر ہے وہ ذہن میں رکھیے, کیونکہ فاطمہ ہے اصل. تنے کا ذکر بعد میں ہوگا, شاخوں کا ذکر بعد میں ہوگا, پھلوں کا ذکر بعد میں ہوگا, جڑ کا ذکر پہلے ہوگا. اور فاطمہ ہے مرکز, تو مرکز کا ذکر پہلے ہوگا. سینٹر سے ملنے والے تمام دیگر مراکز کا ذکر بعد میں ہوگا. مرکز کا ذکر پہلے, اصل کا ذکر پہلے. اور ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سنٹرلائز کرنا چاہتا ہے شخصیت فاطمہ کو. کہ اگر میں تعارف کرا دوں نبی سے تو دنیا سمجھے گی
آیت تطہیر کے مصداق نبی کے رشتہ دار ہیں. اگر میں تعارف کرا دوں علی سے تو لوگ سمجھیں کہ آیت تطہیر کے مصداق علی کے رشتہ دار ہیں. اگر میں حسن سے تعارف کرا دوں تو دنیا سمجھے گی جو حسن کے رشتہ دار ہیں وہ آیت تطہیر کے مصداق ہے. اگر حسین سے کراؤں تو جو حسین کے رشتہ دار ہیں جن میں بیویاں بھی آ جاتی ہیں اور بھی آ جاتے ہیں، میں نے تعارف ایسی ہستی سے کرایا ہے کہ جو نبوت سے بھی ڈائریکٹ ہے، امامت سے بھی ڈائریکٹ ہے. بی بی کے امتیازات میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، جس آیت کو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیے آپ پوچھئے گا علماء سے، یہ لعنہ ہے ماضی کا صیغہ، اس کا ترجمہ تو یوں بنتا ہے کہ اللہ لعنت کر چکا، مگر یاد رکھیے کہ جب حکایت کے طور پہ ماضی آئے تو وہ دوام پہ دلالت کرتی ہے، وہ زمانے کی تنابیں کھینچ لیتی ہے. وہ ماضی یہ کہتی ہے کہ پاسٹ میں بھی یہ لعنت ایگزسٹ کرتی تھی، حال میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور جب تک زمانہ رہے گا فیوچر میں بھی یہ لعنت ایگزسٹ کرتی رہے گی. تو ایک امتیاز اور سمجھ میں آ گیا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت اللہ کی ماضی میں بھی ہوتی ہے، حال میں بھی ہوتی ہے، استقبال میں بھی ہوتی ہے. اب نبی نے اس کے ذیل میں کہا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، میرا ٹکڑا بدن ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، جس نے اللہ کو اذیت دی اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، قیامت تک اللہ کی لعنت ہے. اصل میں جو براعت کا بہترین ذریعہ ہے وہ تو یہ ہے، اصل براعت یہ ہے، جو تبرہ ہے اصل وہ یہ ہے. تبرہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ براعت کریں صمیم قلب سے، صرف زبان سے نہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، بی بی پاک کو ستانے والوں کا نام تھا غاصب. آپ زندگی میں غاصب نہ بنے، یہ ہے تبرہ. تبرہ کا اصل مفہوم یہ ہے، تبرہ اسے کہتے ہیں. مثلا میں غریب شام سے تبرہ کرتا ہوں، وہ شراب خوار تھا، میں شراب کے قریب نہیں جاؤں گا. وہ جھوٹا تھا، میں جھوٹ سے دور جاؤں گا. وہ مکار تھا، میں مکاری نہیں کروں گا. وہ دین میں امنڈمنٹ کرتا تھا، میں دین کو کبھی تبدیل نہ کروں گا. تبرہ نام ہے مسلسل جہاد کا. تبرہ اس کو کہتے ہیں. سیدہ کو اذیت دینے والے جھوٹے تھے، مکار تھے، وہ فیک پرسنالٹیز تھے. آپ اپنی پرسنالٹیز کو فیک نہ بنائیں، جو نہیں ہے وہ نہ کہیں، کیونکہ وہ تو جو نہ تھے انہوں نے امپوز کیا. احترام سیدہ یہ ہے کہ جھوٹ نہ ہو معاشرے میں، سیدہ کے ماننے والوں میں غصب نہ ہو، سیدہ کے ماننے والوں میں گالی گلوچ نہ ہو، سیدہ کے ماننے والوں میں لیگ پولنگز نہ ہو، سیدہ کے ماننے والوں میں اذیت انسانیت نہ ہو، سیدہ کے ماننے والوں کی زبانوں پہ ولایت کے پہرے ہوں، تقوی کے پہرے ہوں. یہ تبرہ ہے. اس تبرہ کو کتنے فیصد لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیں ایزی ٹاسک نہ سمجھیے تبرہ کو. تبرہ بڑا مشکل ہے، یہ تبلہ سے بھی مشکل ہے، تبلہ سے بھی مشکل ہے. تبرہ واجب ایسے نہیں کیا گیا.
تبرہ اس لیے واجب کیا گیا تھا کہ تبرہ کی برکت سے ہم کریکٹر فل بنے، اس لیے فرض کیا گیا۔ میں برات کرتا ہوں سیدہ کے دشمنوں سے، میں بالکل برات کرتا ہوں، میں ان والے کام کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے برات کا پریکٹیکلی مفہوم۔ انہوں نے آیتیں چرائی ہیں، میں آیتیں نہیں چراؤں گا۔ انہوں نے قرآن جلائے ہیں، میں قرآن نہیں جلاؤں گا۔ انہوں نے گھر جلائے ہیں، میں گھر نہیں جلاؤں گا۔ انہوں نے وائلنس کیا ہے، میں وائلنس نہیں کروں گا۔ اس کا نام تبرہ ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ ہے باقاعدہ، اس کی حفاظت کیجئے۔ آپ خوش قسمت ہیں۔ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ ہم ان گھروں میں پیدا ہو جاتے جن میں مولا علی کی ولایت کے چراغ نہیں جلتے تو اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ یہ اللہ کی کرم نوازی نہیں ہے کہ بغیر انویسٹمنٹ کے اس نے جنتی گھروں میں پیدا کر دیا ہے؟ ہم اپنے اسٹیٹس کو مینٹین نہ رکھ سکے تو حیف نہیں ہے؟ دیکھیں آپ امیگرینٹ ہو گئے، یہاں آ گئے، میں بھی آ گیا۔ اب اگر ہم لوز کر دیں اپنا امیگریشن یا جو ہمیں پاسپورٹ ملا ہے، ہم کوئی ایسی حرکت کر دیں کہ ہمیں واپس اپنے ملک بھیج دیا جائے تو ہمیں عقل مند تھوڑی کہا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں، خدا کا کتنا احسان ہے، اس نے جنت کا امیگرینٹ پیدا کیا ہے۔ نہ آپ کو فارم فل کرنے پڑے، نہ آپ کو فیسیں دینی پڑی، نہ آپ کو امیگریشن آفیسر کی گھرکیاں برداشت کرنی پڑی، نہ ایئرپورٹس پہ 8 گھنٹے آپ کو روکا گیا۔ آپ آئے تو امیگرینٹ جنتی تھے، معصوم پیدا ہوئے۔ اللہ یہی کہتا ہے جیسے میں نے بھیجا تھا ویسے واپس آنا۔ یہ مجالس اس لیے کی جاتی ہے کہ مجلس میں آنے میں اور جانے میں ہمارے کریکٹر میں بعد المشرقین ہو جائے۔ ہم آئے تو کچھ سوچ سمجھ کے جائیں، کچھ چینج ہو کے جائیں، کوئی ریولوشن ہو، کوئی انقلاب ہو ہمارے اندر۔ یہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ ابھی ہمارے ایک بہت ہی قریبی عزیز، بہت ہی عزیز کی رسم نکاح ہے تو ہم سے وعدہ لیا کل ہی شکاگو میں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور ہم تو وہاں پر گانا ہوگا، آپ کو آنا ہوگا اور وہاں گانا ہوگا۔ تو میں نے کہا میں تو معذرت چاہتا ہوں کہ آج تک مجھے اللہ نے فضل کیا ہے کہ کسی گانے میں نے نکاح پڑھا نہیں۔ آپ ایسے کیجئے کہ نکاح پڑھا لیجئے امام بارگاہ میں، اور باقی جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ جانے، خدا جانے۔ آپ کم از کم نکاح تو ہم سے پڑھا لیں اچھے ماحول کے اندر۔ تو یہ چیزیں ہمیں چینج کرنی پڑیں گی۔ ہمارے جو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا ہے نا، ڈبل چہرے ہو گئے ہیں ہمارے، کہ غمی میں ہم ہیں کربلا والوں کے ساتھ، خوشی میں ہم ہیں شام والوں کے ساتھ۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے اندر، ہمارے ہاں، ہمارے مذہب میں ڈبل سٹینڈرڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ ہمارا ایک ہی سٹینڈرڈ ہے الحمدللہ کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، آل محمد کی خوشی میں خوش ہیں، ان کی غمی میں۔ ایسی خوشی منائیے کہ آل محمد بھی خوشی میں آ سکے۔ یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ آل محمد مجلس میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ پارٹ بھی تو آپ سمجھیے نا، خوشی بھی ایسی منائیے کہ جس میں آل محمد شریک ہو سکے۔ وہ گانوں وانوں میں تھوڑی شریک ہو سکیں گے۔ ابھی لاسٹ سیٹرڈے کو ہمیں دعوت تھی، وہ ایک بلا ہوتی ہے ڈی جے، اس میں ہمیں بلایا گیا باقاعدہ، بڑی عزت سے، بڑے القاب کے ساتھ، باقاعدہ ہمیں، ہماری فیملی پوری کو باقاعدہ بلایا گیا کہ آپ ضرور آئیں، آپ نے وہاں پر حدیث قصہ پڑھنی۔ خدا کا خوف کرے بھائی، ڈی جے میں آپ کاہے کی حدیث قصہ پڑھا رہے ہیں؟ تو یہ میری گزارش ہے۔ آج یہ سیدہ کی جو مجلس ہے 40ویں کیونکہ مجلس ہے، تو 40 سال کے بعد تو حضور نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا اعلان کر دیا تھا۔ ایک چینج کریں، ایک اپنے آپ کو تبدیل کریں، ایک نیا تشیع اپنے اندر اجاگر کریں، جناب سیدہ کی دعا کے قابل بنے۔ جیسے ابھی دیکھیے شادی سے ہم آ رہے ہوں، بس میں ختم کروں آپ کی زحمت کو، 2-3 اور خصوصیات بیان کروں گا اور اجازت لے لوں گا۔ شادی سے آ رہے ہوں تو ہمارے کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے، وہ ہماری جو ابا ہے وہ ریڈ ہوتی ہے، ہمارے کپڑے بتا دیتے ہیں کہ مولانا نکاح پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اور مجلس سے آ رہے ہوں یا قبرستان سے تو صورت لٹکی ہوئی اور ابا بھی سیاہ۔ تو انسان کی پرفارمنس سے
پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے. محفل کی مجلس کی خوشبو آتی ہے. ہم جب مجلس فاطمہ سے اٹھ کے جائیں تو ہمارے کردار سے اہل بیت کی خوشبو آتی ہے. پھر آپ کا 1 گھنٹہ یہاں آنا سہارت ہو گیا اور وہ آل محمد کی خدمت میں حاضری ہے اور وہ یقیناً قبول ہے. بس زحمت تمام کو انشاءاللہ پھر جمعے کو بھی آئیں گے, جمعے کو بھی حاضر ہوں گے نماز جمعہ میں بھی, اور پھر جو صحیفہ سجادیہ کا جو درس ہوگا 51 نمبر دعا نمبر 15 جی ہاں 15ویں دعا انشاءاللہ, اور پھر نہج البلاغہ کا درس جو سیٹرڈے مارننگ کو بھی ہوگا اس میں بھی آپ تشریف لائیے, اگرچہ آتے کم ہیں آئیے ذرا کوئی تھوڑا سا چینج کیجئے. بس میں ختم کروں آپ کی زحمت, 2 جملے اور سن لیجئے, 2 خصوصیتیں شہزادی کی اور سن لیجئے. ایک خصوصیت کا نام ہے بلاغت فاطمہ. بس اسی تقریر کو اگر زندگی ہے تو اگلے سال یہیں سے آگے کنٹینیو کیا جائے گا جہاں آج چھوڑ رہا ہوں. بلاغت فاطمہ, ہمارے ائمہ اطہار کے سب کی بلاغت کی کتابیں الگ الگ چھپی ہوئی ہیں. جی ہاں, بلاغت فاطمہ کے لیے آج میں جو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا, وہ ہے مصحف فاطمہ. یہ کتاب ہے اور آج بھی موجود ہے یہ کتاب, مصحف فاطمہ, جناب سیدہ کا مصحف. مصحف کہتے ہیں اس کتاب کو جو 2 جلدوں کے درمیان, جیسے قرآن کو بھی مصحف کہتے ہیں, مصحف الہی اللہ کا مصحف, جو بین الدفین یعنی 2 جلدوں کے درمیان کمپائلڈ بک کو مصحف کہتے ہیں. ہمارے مخالفین نے یہ مشہور کیا کہ مصحف فاطمہ وہ قرآن ہے, نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نباشد, کہ جو جناب امام زمانہ لے کر آئیں گے. مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے, بلکہ عجیب اتفاق یہ ہے کہ مصحف فاطمہ میں جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ ذکر ہے ہی نہیں. آج ذرا یہ سمجھ لیجئے, یہ امتیاز دیکھیں ان معصومین کا. یعنی جناب سیدہ نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی, وہ بیان کی ہیں, اس کا نام مصحف فاطمہ ہے. یہ زیادہ تر جورسپروڈنس کی کتاب ہے, جس طرح مولا کائنات کی کتاب نہج البلاغہ, آپ نے بڑی شہرت اس کی سنی. ایک اور کتاب ہے غرر الحکم, مولا نے 11,000 اقوال غرر الحکم میں وہ بیان فرمائے ہیں جس میں سے ایک قول بھی نہج البلاغہ میں ریپیٹ نہیں ہوا. یہ ہے مصحف فاطمہ جناب سیدہ. اب اس کا ایک جملہ ذرا, اس کو میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں صحیفہ فاطمیہ. میں اس کو یوں کہتا ہوں, مصحف فاطمہ تو وہ کمپائل بک ہے, صحیفہ فاطمیہ میں وہ تمام ارشادات فاطمیہ جو ہماری گائیڈنس کے لیے. مثلا ان میں سے ایک ارشاد سن لیجئے. کسی خاتون نے پوچھا کہ رسول زادی آپ یہ بتائیے کہ رول ماڈل خاتون کون ہوتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن المرأۃ حسن التباعل, سب سے اچھی خاتون وہ ہے کہ جو اچھی شوہرداری رکھے, یعنی گھر کے ماحول کو جنت مآب رکھے, اس کو سب سے بہترین عورت کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو آج کل کرائٹیریا یہ ہے کہ جس گھر میں لڑائی زیادہ ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا گھر تو یہ ہے کہ بیگم صاحبہ بہت سخت ہے, اور جو ہمارے صاحب ہیں وہ گھر جاتے ہیں تو بس ایک دم ایسے متواضع ہو کر کہ جیسے اللہ کے سامنے بھی نہ ہو. ہمارے ہاں یہ ماحول بن گیا, حالانکہ یہ جنت مآب ماحول اسلامک ماحول بھی نہیں اور آل محمد کے ماننے والوں کا ماحول نہیں. مثلا جناب سیدہ کی جب شہادت ہو گئی تو کسی نے مولا علی سے پوچھا, بس آخری بات کر کے اجازت لے رہا ہوں, کہ کیف وجدتا ابن بنت رسول اللہ, رسول کی بیٹی کو کیسا پایا؟ تو علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور فرماتے ہیں ما طالبت منی شیئا قط, رسول زادی نے مجھ سے عمر بھر کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا. میری حسرت رہ گئی
کہ کچھ تو مانگتی. بلکہ ایک روز مولا علی کے یہ جملے ہیں. رسول ذاتی گئی اپنے بابا کے پاس کہ پتہ چلا کہ کچھ کنیزیں آئی ہیں. تو ایک کنیز کا مطالبہ کرنے بی بی گئی. بی بی واپس خالی ہاتھ آ گئی. مولا علی پوچھتے ہیں کہ آپ کنیز لائی نہیں؟ کہا یا علی میں نے جب اپنے بابا کا چہرہ دیکھا مجھے حیا محسوس ہوئی کہ میں کیسے سوال کروں. جو اپنے باپ سے مانگنے میں شرماتی تھی اس کی کوئی مجبوری تو بن گئی تھی نا کہ امت سے مانگنے چلی گئی. ارمان تو اسی بات کا ہے. ایک تو حق نہ دیا, دوسرا گواہ جھٹلا دیے. اسی منبر پر وہ شخص بیٹھا رہا جس منبر پر رسول نہیں بیٹھتے تھے. جب فاطمہ آ جاتی تو رسول کھڑے ہو جاتے, منبر سے اتر جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اتنا مینٹلی ٹارچر ہوا سیدہ کو کہ سیدہ زینب کی یہ روایت ہے 5-5.5 سال کا سن مبارک ہوگا. بی بی کہتی ہے میں ساتھ تھی دربار میں. میں جب واپس آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کے مصلے پہ یہ اسباب گریہ کے لیے ہے, ورنہ یہ عالمہ غیر معلمہ بیویاں یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے. مصلے پر ایک سفید سر والی بی بی رو رہی. میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ قومی عن مسند امی. میری ماں کے مصلے پہ بیٹھ کے رونے والی ضعیفہ اپنے گھر جا کے رو. یہ تو میری ماں فاطمہ کا مصلہ ہے. یہ سننا تھا کہ کہا زینب پہچان میں تیری ماں فاطمہ ہوں. اماں 3.5 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے. جزاکم اللہ. بی بی کہتی ہے زینب اس کی خبر تجھے شام میں لگے گی. شریف زادیاں مر جاتی ہیں جب درباروں سے خالی پلٹ کے آ جا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ادارہ جعفری والوں کو آپ نے بڑا اہتمام کیا ہے باہر کہ جب میری بہنیں آتی ہیں تو آپ نے ان کے لیے الگ پارکنگ کا بھی اہتمام کیا. میں نے پوچھا تھا ایک وقت, ایک میر مراد علی خان ہیں ہمارے نیو جرسی کے, ان سے میں نے پوچھا تھا بیت القائم کے متولی ہیں کہ آپ نے یہ بیویوں کے لیے الگ اترنے کی جگہ کیوں بنائی؟ تو فرمانے لگے کہ ہماری بیویاں غیروں کے سامنے چل نہیں سکتی. تو مجھے حسنین کی ماں یاد آ گئی کہ وہ غیروں کے مجمع میں 3.5 گھنٹے کیسے کرے. اجرکم علی الزہرا. اتنی تھک گئی بی بی کہ مصلے پہ آ کے گر گئی. اتنی تھک گئی. 18 سال اور کچھ مہینے سن مبارک ہے. یہ وہ ایج ہے کہ جب انسان کا جینے کو دل چاہتا ہے. اتنا ظلم تو کیا تھا نا کہ 75 یا 90 دن جو زندہ رہی بی بی تو مصلے پہ آ کے ہمیشہ ایک دعا کرتی, اللہم عجل وفاتی, بار الہ مجھے صفحہ ہستی سے اٹھا لے. میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے اس بی بی کے مصائب کے بھی بڑے امتیازات ہیں. میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے, عرب کا دستور ہے کہ 7 دن مسلسل دلہن کا کھانا میکے سے ماں لے کے جاتی ہے. میں نے یہ روایت دیکھی ہے کہ 7 دن مسلسل 2 جہاں کی رحمت اپنے ہاتھ میں تشت لے کر فاطمہ کے دروازے پہ جاتے
اور یہ کہہ کے فاطمہ کو کھانا دیتے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں یہ احساس نہ ہو تمہاری ماں زندہ نہیں. اتنا خیال رکھنے والا رسول. ابھی تو رسول کا کفن میلہ نہیں ہوا، خالی پلٹا دیا تھا. بہت بڑا جرم تھا، یہ بہت بڑا کرائم ہے رسول زادی کی تکذیب کرنا، بے احترامی کرنا، حق نہ دینا. کیا یہ کافی نہیں تھا؟ مگر ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. یہ آگ کے شعلے لے کر سیدہ کے دروازے پہ گئے اور ایک صاحب نے باقاعدہ آواز دی، یا اہل البیت اخرجوا ابا الحسن وَإِلَّا نُحْرِقُ دَارَكُمْ، علی کو باہر نکالو ورنہ گھر جلا دیں گے. اندر سے فضا نے کہا حیا کر، اس گھر میں تو رسول زادی بھی ہے. اللہ اکبر. ایک ہمارے عالم تھے شیخ صالح، سب سے پہلے یہ جملہ آیت اللہ حکیم کے مقبرے میں 20 مجتہدین کی موجودگی میں اس خطیب نے پڑھا تھا اور مجلس یہاں ختم ہو گئی تھی. سارے مجتہد رونے لگ گئے، ماتم شروع ہو گیا، مجلس آگے چل نہ سکی. وہ جملہ یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے سادات کرام، جس چیز سے آپ کی جدہ کی شہادت ہوئی وہ دروازہ نہیں تھا، اس جلتے ہوئے دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی، وہ شکم سیدہ میں پیوست ہوئی. اس نے شکم سیدہ کو پارا پارا کیا، اس نے محسن شہید کیا. اجرکم علی الزہرا. ماشاءاللہ. بس تمام ہو گئی مجلس، آپ گریہ فرما چکے. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رولائے. بی بی گر گئی، بی بی گر گئی. مولا علی کے جملے ہیں کہ بی بی جو گری نا، اب یہ ذرا سادات مجلس مجھے معاف کر دیں اگر برداشت نہ ہو، پڑھوں گا ضرور تاکہ ڈاکومنٹیشن بنے. سلمان کے جملے ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے علی نے بتایا کہ رسول زادی گری ہوئی تھی کہ اس ظالم نے غلاف میں بند تلوار نکالی، حسنین کی ماں کی پشت پہ ماری. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میں جو پہنچا تو بی بی کا ہاتھ ٹوٹ چکا تھا، کنفوس کے تازیانے سے ہاتھ ٹوٹ گیا تھا. ٹوٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ بد دعا کے لیے اٹھا رہی تھی کہ میں پہنچا. اتنے میں مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے کہا بی بی اگر بد دعا کر دی پھر آپ کے بابا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ہاتھ نیچے کر کے کہتی ہے بارے الہ ہم رہے نہ رہے بابا کی اذان رہ جائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سادات و مومنین، اللہ آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے. جو حاجتیں دل میں لے کے آئے ہیں بی بی پاک کے صدقے میں پوری. یہ بڑی مقبول مجلس ہے، اللہ کسی کو اس مجلس سے خالی نہ پلٹائے. مرحومین کی مغفرت ہو، بس مجلس تمام ہو گئی، اس سے آگے مجھے جانا نہیں. مگر ایک جملہ اور ضرور کہوں گا، ایک جملہ اور کہوں گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ مولا علی کو وصیت کی تھی بی بی نے کہ یا ابا الحسن غسلنی وکفنی ودفنی. مولا آپ خود مجھے نہلائیے گا، آپ خود مجھے کفن پہنائیے گا. مولا علی کہتے ہیں میں نے بی بی کے کپڑوں میں غسل دیا، لأنها كانت طاہرة المطہرہ. بی بی پاک تھی، صرف رسم شریعت پوری کرنی تھی، شریعت سکھانی تھی دنیا کو. مولا علی جب غسل دینے لگے تو چیخ نکل گئی. سلمان دروازے پہ تھے. سلمان کہتے ہیں مولا کوئی نئی مصیبت آ گئی. کہا سلمان تیری آقا زادی کے ایسے بھی زخم تھے،
جو مجھے بھی نہیں بتائے تھے۔ جنازہ تیار ہوا، جنازے کو رکھا گیا، بچے آئے مگر حسین نہیں آئے۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ مولا علی پوچھتے اپنے بچوں سے تمہارے بھائی حسین کہاں ہیں؟ کہ وہ کونے میں رو رہے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں یا حسین اما تودع امک، ماں سے خدا حافظ نہ کرو گے؟ حسین کہتے ہیں بابا میں عیسیٰ سے کم نہیں، اما مریم سے کم نہیں۔ مریم نے بندے کفن میں بلایا تھا، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ انت فانت ومدت یدیہا، بندے کفن ٹوٹ گئے، رسول زادی کے ہاتھ باہر نکلے، کہا میرے کربلا کے غریب۔ حسین 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 ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی ہم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مشکور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہتے رہے، کچھ درد تیرے
ہے پہلو بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریکی میں جو اٹھے بس گھر کے لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک فاطمہ زہرا ہے ایک بالی سکینہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری کب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز بقیا سے جب رونق آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ حسین 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 کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا بالی سکینہ نہیں بالی سکینہ نہیں بالی سکینہ نہیں بالی سکینہ نہیں شاہ مدینہ نہیں شاہ مدینہ نہیں شاہ مدینہ نہیں شاہ مدینہ نہیں اور سوا ہے یہ غم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتی تھی رانڈے یہ بہن کرتی تھی رانڈے
کرتی تھی رانڈے یہ بہن کرتی تھی قتل نہ ہوتے حسین قتل نہ ہوتے حسین قتل رہتا اگر دم میں دم عباس کا رہتا اگر دم میں دم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا